बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का कई मामलात पे इख्तलाफ है। आसिफ अली जरदारी साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब का कई मामलात पे इख्तलाफ है। हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब का भी कई मामलात पे आपस में इख्तलाफ हो। मेरा और एहसन इकबाल साहब का भी कई मामलात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इन सब का जिस नुक्ते पे इत्तेफाक है वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है। उस चीन के सदर पाकिस्तान के दौरे पे हैं और हर जहन में ये सवाल है कि वो क्या करने आए हैं और क्या करके जाएंगे। आज के जरगे में हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन और वफाकी वज़ीर जनाब एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। यही सवाल आपसे, चीन के सदर क्या करने आए हैं? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छी हकीकत का बहुत अच्छे अंदाज में इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं, लोग मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नुक्ता कि जिस पर पूरी कौम मुत्तहद है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का वो सतून है कि जिस पे कभी किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना हुई है और ना इंशाल्लाह होगी। चाहे वो पाकिस्तान के इब्तदाई साल हों कि जब पाकिस्तान उन सब से ममालिक में पहले शामिल हुआ मुल्क जिसने चीन को रिकग्नाइज़ किया 1949 में, उसके बाद चाहे अयूब खान साहब का दौर हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर हो, चाहे उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का दौर हो, चाहे वो फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, नवाज़ शरीफ साहब का दौर हो, जनरल मुशर्रफ का दौर हो, आसिफ जरदारी साहब और गिलानी साहब का दौर हो, या फिर अभी दौर हो, हर दौर में इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए सब ने अपना किरदार अदा किया। अलबत्ता मुख्तलिफ हुकूमतों ने कोशिश की है कि इस रिलेशनशिप के अंदर नए रंग पैदा किए जाएँ। तो जो एक नई जहत या एक नई डायमेंशन अब दाखिल हुई है पाकिस्तान और चाइना रिलेशनशिप में, वो ये है कि रवायती तौर पे हम बहुत ज़्यादा सियासी और स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तसादी रवाबत या इक्तसादी रिलेशनशिप उस पाए की नहीं थी जिस पाए की हमारी सियासी दोस्ती थी। तो पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर से मैं समझता हूँ कि जो एक इस दोस्ती को नया पहलू और एक नया रंग मिलेगा वो ये है कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स के मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस दौरे के मकासद सिर्फ इक्तसादी हैं या कि तज़वीराती और स्ट्रेटिजिक और सियासी मकासद भी कुछ है और सफारती भी? देखिए, हमेशा जब चीन और पाकिस्तान या कोई भी दोस्ताना ममालिक हों तो वो मौका मिलता है उनके सरबराहों को मिलके कि वो अपने ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हर पहलू का जायज़ा लें। तो जो भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की बुनियादें हैं यकीनन वो सब ज़ेर बहस आएंगी। एक साल के अंदर चीन के बेशुमार माहिरीन आए पाकिस्तान, हम लोग चीन कई दफ़ा गए और उस कागज़ के टुकड़े को पहले तो हमने $45 बिलियन के प्रोजेक्ट्स में ढाला कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर हमने काम करना। और मैं ये भी बताता चलूं, वो क्या क्या प्रोजेक्ट? जी, 4 बुनियादी एरियाज़ हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया कि जिनमें काम किया जाएगा। एक पहली चीज़ तो गवादर बंदरगाह है, क्योंकि ये तमाम जो रूट है इसका गेटवे गवादर है और अगर गवादर की बंदरगाह अपग्रेड नहीं होगी, उसकी सहूलतें बेहतर नहीं होंगी तो ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा पहला इसका एक ख़तीर चंक जो है वो गवादर की बंदरगाह की सहूलियात को अपग्रेड करना है। वहाँ पे बड़े शिप्स के आने के लिए जो उन पोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें ठीक करना है। इसके साथ फिर एक 14 किलोमीटर की एक्सप्रेस वे है जो गवादर की बंदरगाह को बाहर की जो एक्सप्रेस जो कोस्टल हाईवे है और दूसरी शाहराएँ ऊपर मुल्क को जाएंगी उनसे जोड़ेगी ताकि वहाँ से फ्रेट आसानी से निकल सके। इसी तरह गवादर के अंदर एक नया एयरपोर्ट, जदीद एयरपोर्ट जिसमें बड़े बड़े जहाज़ भी आ सकें, कार्गो वाले प्लेन्स भी आ सकें, वो होगा। दूसरा इसका अंसर जो है वो एनर्जी है, चूँकि चीन के साथ मिलकर हमने भी उन्हें इसी बात का एहसास दिलाया कि ये एक मुस्तकबिल का बहुत बड़ा मंसूबा है। अगर हमारी मईशत में इतनी सख्त नहीं होगी, अगर हम इस तरह ग्रो नहीं कर रहे होंगे कि जिससे हम वसाइल पैदा करें, तो देखिए इन मंसूबों को चलाना और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालना फिर मुमकिन नहीं रहता। तो लिहाजा पाकिस्तान की फौरी ज़रूरत है एनर्जी, क्योंकि इस वक्त जो तवानाई का बहरान है ये 2 से 3% हमारी GDP को नीचे रखे हुए है। तो इसके लिए उन्होंने इत्तफाक किया कि पहले 3 से 5 साल का जो मरहला है उसमें हम 70 से 80% जो तवज्जो है वो तवानाई को देंगे। लिहाजा इसमें तकरीबन
10,400 میگا واٹ کے جو بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں انہیں پرائرٹی پروجیکٹس کی کیٹیگری میں رکھا گیا، اور 6,000 میگا واٹ کے ہیں جو اس کے بعد سیکنڈ فیز کے اندر وہ آئیں گے۔ ایسے سر یہ جو چین ہم پہ مہربانی کر رہا ہے یہ صرف اس دوستی کی خاطر کر رہا ہے یا کہ چین کے اپنے بھی اس حوالے سے کچھ فوائد ہیں یا عزائم ہیں؟ اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے اور یہ ایک ون ون پروپوزیشن۔ اب چین جس ترقی کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اسے اب سیکنڈ لیول آف گروتھ کے لیے پلان کرنا ہے۔ ان کی جو انیشل گروتھ تھی وہ اب میچور ہو رہی ہے، اب سیکنڈ لیول آف گروتھ کے لیے انہیں نئے امکانات اور نئی منڈیاں تلاش کرنی ہیں، اور اس حکمت عملی کے لیے انہوں نے ویسٹ چائنا میں اکنامک زونز بنانے کا فیصلہ کیا۔ کاشغر میں بہت بڑا اکنامک زون بن رہا ہے، اسی طرح اور بنائیں گے، چونکہ ویسٹ چائنا معدنیات کے لحاظ سے بھی ریچ ہے، لیکن وہ یہاں سے لینڈ روٹ کے ذریعے یورپ کو پہنچنا چاہتے ہیں، وسطی ایشیا اور یورپ تک آگے پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس پورے ویسٹ چائنا کے جو اکنامک زون ہوں گے ان کی لاجسٹکس کو دیکھیں کہ ان کی سپلائیز کہاں سے ہوں گے، تو پاکستان کا اکنامک کوریڈور ان کے لیے شارٹیسٹ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ہیمبرگ جرمنی سے کنٹینر کو شپ کریں شنگھائی تو تقریباً میرا خیال ہے $2,500 سے $3,000 اس کی قیمت آئے گی اور 50 دن لگیں گے۔ اگر وہیں ہیمبرگ سے گوادر وہ آئے کنٹینر تو اس کی لاگت تقریباً $1,500 ہوگی اور 15 دن کے اندر آ جائے گا۔ آپ اگر دبئی سے کنٹینر بھیجیں گے شنگھائی تو وہ تقریباً آپ کو شاید $1,500 لگیں اور 15 دن بھی لگیں، لیکن اگر دبئی سے گوادر آئے گا تو 1 دن آئے گا اور $250 لگیں گے۔ اب ان کو ضرورت ہے نئی جگہوں کی کہ جہاں وہ ری لوکیٹ کر سکیں اور وہاں پہ نسبتاً سستی لیبر کا فائدہ اٹھا کے وہ اپنی کاسٹ ایڈوانٹیج کو دنیا میں برقرار رکھ سکیں۔ تو پاکستان اس لحاظ سے ان کی سپلائی لاجسٹکس میں بھی آتا ہے اور یہاں پہ لیبر بھی نسبتاً ابھی بھی چین سے جو ہے ہم چیپ لیبر ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک موقع ہے کہ چین کی جو ایک ڈیولپمنٹ کی نئی اسٹریٹجی ہے، ہماری جو اپنی ضروریات ہیں، اگر ہم ان سب کو انٹیگریٹ کر لیں تو اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ کا کوئی سمندر میں بڑا جہاز جا رہا ہے اور آپ کو موقع مل جائے کہ آپ اپنی کشتی اس کے ساتھ ٹیگ کر لیں تو اسی کی رفتار سے آپ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی تسلسل میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی 8-9 اکنامک زون بنیں گے، وہ زون کہاں کہاں بنیں گے؟ جی، اس میں ہماری تمام آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں بھی بہت تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ دیکھیے جو طریقہ کار ہے اکنامک زون کا وہ یہ ہے کہ اس میں پہلے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنتا ہے۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ طے کرتا ہے کہ کون سے پروجیکٹس ہم لے سکتے ہیں، ان کی فیزیبلٹی کا جائزہ لیتا ہے، چونکہ اس میں ٹیکنیکل ماہرین ہوتے ہیں۔ وہاں سے جب پروجیکٹس کلیئر ہوتے ہیں تو پھر وہ جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس میں کہ دونوں ممالک کی ٹاپ لیول لیڈرشپ ہوتی ہے۔ میں ادھر سے لیڈ کرتا ہوں، وہاں سے ان کے NDRC کے وائس چیئرمین ہیں۔ اس ورکنگ گروپ میں آپ کے ساتھ اور کون کون ہیں؟ میں اس میں دیکھیے نا، اس میں مختلف جو ہمارے محکمے ہیں ان سب کے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا۔ اب اس میں پہلے جو ورکنگ گروپ بنائے گئے وہ 4 بنے۔ ایک ورکنگ گروپ بنا لانگ ٹرم پلاننگ کا کہ جس میں کہ ہم نے یہ 2014 سے لے کے 2030 تک پورا اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے، شارٹ ٹرم کیا ہوگا، میڈیم ٹرم کیا ہوگا، لانگ ٹرم، تو وہ اس میں کام کیا اس نے۔ دوسرا بنا انرجی کے اوپر، چونکہ انرجی ہماری پرائرٹی تھی تو اس انرجی ورکنگ گروپ نے تمام انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ تیسرا جو ورکنگ گروپ ہے وہ انفراسٹرکچر کا تھا کہ ہم کس طرح انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں، کس طرح ہم کوشش کریں کہ پاکستان کے رابطے جو ہیں وہ چین کے ساتھ مؤثر ہوں، اور بالخصوص اس میں ان کی جو ابتدائی توجہ ہے وہ KKH کے اوپر ہے، چونکہ جو اصل ہمارا رابطہ ہے وہ KKH ہے۔ KKH اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو آپ کہہ سکیں کہ بہت فاسٹ شپمنٹ کر سکے، آدھا KKH انہوں نے اپ گریڈ کر دیا، باقی کو وہ کر رہے ہیں۔ چوتھا گروپ تھا گوادر پورٹ کا کہ گوادر پورٹ کو کیسے اپ گریڈ کیا جائے۔ اب آ کے 5واں ورکنگ گروپ بننے جا رہا ہے جو انڈسٹریل اور یہ اکنامک زونز پہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ بن جائے گا۔ اور اس وقت تک صرف ایک اکنامک زون ڈیٹرمن ہوا ہے جو گوادر کا ہے، جو کہ وہ گوادر کے پورٹ کے ساتھ ہے، اور جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے تھے ان کو میں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جب یہ ورکنگ گروپ بنے گا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اکنامک زونز 4 صوبوں کے اندر بنے تاکہ تمام صوبے اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اسے چائنیز کے ساتھ شیئر کریں، جو ہمارے یہاں کے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کو یہ کمفرٹ ہو
کہ ہم احسن صاحب، ہر صوبے کو اور ہر علاقے کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ چین کے کچھ اسٹریٹجک کمپیٹیٹر بھی ہے جس میں امریکہ سر فہرست ہے۔ آج کل تو یہ بھی ہے کہ ہم سعودی عرب کے قریب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایران ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہر مد میں ہم اور چین ایک دوسرے کے اتنے قریب جا رہے ہیں تو امریکہ ناراض نہیں ہوگا؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں سب کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ عالمی معیشت سکڑ رہی ہے، یا عالمی معیشت کی جو گروتھ ہے وہ سلو ہو گئی ہے۔ اس سے ڈیولپڈ کنٹریز بھی پریشان ہیں اور اس سے جو ایمرجنگ اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ لہٰذا سب کی یہ ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر گروتھ تیز کی جائے۔ اچھا، اب گروتھ کہاں سے آئے گی؟ اس پر تمام ماہرین معیشت متفق ہیں کہ 21 سینچری میں سب سے زیادہ گروتھ کا پوٹینشیل ایشیا کے اندر ہے، کیونکہ ایشیا میں 1.5 سے 2 ارب کی آبادی اس صدی میں غربت سے اوپر اٹھ سکتی ہے، کم از کم اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر یہاں ایشیا کے اندر گروتھ جنریٹ کی لی جائے۔ تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو 3 ارب کی آبادی کا ایک نیا تجارتی بلاک ممکنہ طور پہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ ریجنل بلاک بنے گا، جیسے میں نے کہا کہ چین کی جو ترقی ہے وہ چین نے اکیلے تو نہیں کی، اس میں آج دیکھیے بلینز آف ڈالرز کی یو ایس کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے، بلینز آف ڈالرز کی یورپین یونین کی۔ تو اگر اس خطے کے اندر یہ تجارتی سرگرمیاں زور پکڑتی ہیں تو وہ گلوبل انویسٹرز کے لیے اپرچونٹی کریٹ کریں گی، جس سے امریکہ بھی فائدہ اٹھائے گا، یورپین یونین بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اسی لیے جو مجھے ابھی تک میڈیا سے میں نے دیکھا ہے، امریکہ نے بھی اس کا خیر مقدم کیا۔ دیکھیے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خطہ کانفلکٹ پرون ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر کتنی زیادہ وہاں پہ کشیدگی اور کانفلکٹس ہے، ہمارے علاقے میں بھی اس کا اثرات ہیں، وہاں پر بھی ہے۔ اس علاقے کو اگر ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت چین کے علاوہ کسی کے پاس وہ وسائل ہیں کہ جو وہ اس خطے کے اندر انویسٹ کر کے یہاں پہ اقتصادی ترقی کے مواقع پیدا کر کے اس خطے کو سٹیبلائز کرے۔ لیکن ایسا صاحب، یہ سب خواب تب شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے جب افغانستان، ایران، سنٹرل ایشین اسٹیٹ، ایون انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اور اقتصادی سرگرمیوں کو پلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ تو خصوصاً افغانستان اور ایران کے حوالے سے بھی ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے یا افغانستان میں امن لانے کے حوالے سے بھی چین کوئی کردار ادا کرنے پہ آمادہ ہے؟ دیکھیے، چین بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اس وقت افغانستان کے اندر بھی، وہاں کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ چائنا نے اب ایک ایشیا کا انفراسٹرکچر بینک بنایا ہے، اسی طرح وہ سلک روٹ کا فنڈ قائم کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن سے ہم ایشیا کے اندر اور بالخصوص اس خطے کے اندر اقتصادی ترقی کے وہ پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، جس سے یہاں پر امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، جس سے یہاں پہ ترقی کا پہیہ آگے چلے گا اور اس سے پھر اسٹیبلائزیشن میں مدد ملے گی۔ تو پیس اور ڈیولپمنٹ کا یہ جو ایک تعلق ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترقیاتی فنڈز کو فراہم کریں۔ اور چائنا کے پاس اس وقت جو سرپلس ہے، جو اس کے پاس ایک وسائل ہیں، شاید اس وقت کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت اچھا ہوگا اگر چائنا کی اس خطے کے اندر اکنامک انگیجمنٹ بڑھتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس خطے کو پیس کے راستے پہ لانے کے لیے اور ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانے میں بڑی مدد ملے گی۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ دفاعی میدان میں چین کس قدر پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان اور چین کی اس قربت سے کون کون سی قوتیں پریشان ہو رہی ہیں اور ان کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ جرگے کے اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں اقوام متحدہ اور چین میں پاکستان کے سابق سفیر اور دفتر خارجہ کے سابق ترجمان جناب مسعود خان صاحب۔ مسعود خان صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ دفاعی لحاظ سے چین اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے ابھی تک کیا کر چکے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ دفاعی شعبے میں ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ یہ تمام افواج پہ محیط ہے، بری، بحری اور فضائی افواج پہ محیط ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم ٹیکنالوجیکل میدان میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں، جوائنٹ پروڈکشن کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مضبوط ترین ریلیشن شپ ہے۔
اور اس کو آنے والے سالوں میں مزید آگے بڑھا. اگینسٹ انڈیا یا انڈیا کے تناظر میں ہے ہمارا اور چین کا ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون؟ چین اور پاکستان کے دفاعی تعلقات یا اسٹریٹجک تعلقات ان کا اپنا ایک ارتقا رہا ہے. سن 1951 میں شروع ہوا اور کئی دہائیوں میں اس کا ارتقا ہوتا رہا. چین اور پاکستان اس خطے میں کسی ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. ہم امن اور سلامتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ظاہری بات ہے اگر دفاع پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو کسی کے شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہوں گے. وہ کون سی قوتیں ہیں جن کی شر سے بچنے کے لیے پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی میدان میں تعاون کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہر ملک کے لیے، ہر خود مختار ملک کے لیے قومی یکجہتی کے تحفظ کے لیے، علاقائی یکجہتی کے تحفظ کے لیے اسے دفاع اور مدافعت کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. دفاع کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اور آپ ہم خیال ملکوں کے ساتھ مل کے کولیشن بناتے ہیں، ایک اشتراک یا ایک اشتراکی تعلق جو ہے اسے قائم کرتے ہیں. تو چین کے ساتھ ہمارا وہ تعلق قائم ہے. ہم خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم میں سے کسی ملک کے اوپر جب کوئی کسی قسم کی آنچ آئے گی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ حالات اور واقعات نے ثابت بھی کیا ہے. تو مثلا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب چین تنہا تھا سن 1960 کی دہائی میں یا سن 1970 کی دہائی میں، تو پاکستان اقوام متحدہ میں اور دوسرے فورمز میں اس کے لیے آواز بلند کرتا تھا. اور اب بھی ہم چین کی جو علاقائی خود مختاری ہے یا جو چین کی 61 اور 65 اور 71 میں چین نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جی ہماری مدد کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں تجزیے بھی ہو چکے ہیں، لیکن نہ صرف انہوں نے اخلاقی مدد کی بلکہ عملی طور پر بھی انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی. چین کا ریجن میں یا دنیا میں اس وقت اسٹریٹجک حریف کون کون ہیں؟ ان کی گنتی آپ خود کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کون کون سے حریف ہیں. اب تو آپ یو این کی ذمہ داری سے فارغ ہو چکے، اب تو کھل کے آپ ہمیں بتا دیں. امریکہ ہے اس میں سر فہرست؟ جی میں بتاتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ امریکہ اور چین میں مسابقت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں تعاون بھی ہے. جہاں تک اسٹریٹجک امور ہیں ان میں مسابقت ہے، اور معاشی تعاون ہے، کیونکہ دونوں کی درمیان ایک قسم کی اقتصادی ڈیپینڈیبلٹی پائی جاتی ہے. تو یہ صورتحال اتنی واضح نہیں ہے، دو ٹوک نہیں ہے، تھوڑی پیچیدہ ہے. اگر اسٹریٹجیکلی امریکہ اور چین حریف ہیں اور ہم اور چین صرف حلیف نہیں ہے بلکہ اب تو مکمل بغلگیر ہو رہے ہیں، اس پہ امریکہ اور اس کے اتحادی برہم نہیں ہوں گے؟ برہم نہیں، ان کو گاہے بگاہے خدشات ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدشات درست نہیں ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چین اور پاکستان اب بغلگیر ہو رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے بغلگیر رہے ہیں، اور یہ کوئی آج کل کا قصہ نہیں ہے. ہمارے تعلقات کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ پاکستان چین کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے؟ یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چین یہ جانتا ہے کہ پاکستان اس کا واحد سچا دوست ہے. اقتصادی حوالوں سے چینی اور پاکستانی قیادت جو خواب دیکھ رہی ہے وہ تبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتی ہے جب افغانستان میں بھی امن ہو، جب سنٹرل ایشیا تک بھی رستے کھلے، جب ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں. اب چین افغانستان اور اس طرح کے تنازعات سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھ رہا ہے. ہم افغانستان میں بھی الجھے ہوئے ہیں، عالم اسلام میں بھی الجھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم موافقت کیسے لا سکیں گے اپنی حکمت عملی میں؟ دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میرا تاثر یہ نہیں ہے کہ چین وہاں سے اپنا دامن چھڑا رہا ہے، بلکہ چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام ہو، اور مذاکرات کے لیے فضا ہموار ہو، وہاں امن اور مفاہمت کے لیے ایک فضا ہموار ہو، اور اس سلسلے میں پاکستان کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہے. پاکستان بھی بنیادی طور پر افغانستان کے عوام اور حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، کیونکہ اس میں جو قیادت ہے وہ افغانستان کے عوام اور حکومت کے ہاتھ میں ہوگی، یا وہاں جو سیاسی قوتیں موجود ہیں وہ خود اپنے درمیان یہ فیصلے کریں گے
کہ انہوں نے کس سمت میں جانا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے زخم مدمل کرنے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے آگے جانے کے لیے سمت کا تعین کرنا ہے۔ مسعود صاحب، امریکہ نے پاکستان کو چین کے مقابلے میں بہت کچھ دیا، لیکن پاکستان میں امریکہ سے غیر معمولی نفرت اور چین کے لیے غیر معمولی محبت، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے واقعی ہر دور میں پاکستان کی مدد کی ہے اور چین نے بھی پاکستان میں ہمیشہ ہماری حمایت کی ہے، لیکن چین جو ہے اس نے جو پروجیکٹس ہیں، جو اس قسم کے معاشی پروجیکٹس تھے یا اسٹریٹجک پروجیکٹس میں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ نے بھی گاہے بگاہے پاکستان کو معاشی امداد بھی دی ہے اور فوجی امداد بھی دی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ ایسے امور ہیں جس کے سلسلے میں عوامی سطح پہ امریکہ سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات مضبوط ہوں، لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ بات سب پر عیاں ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات ہیں اور چین کے صدر جو تشریف لا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس دورے کے دوران جو فیصلے کیے جائیں گے اس کی وجہ سے ہم اپنے تعلقات کو ہر شعبہ زندگی میں نئی بلندیوں پہ لے جائیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اور چین کی اس اقتصادی قربت سے کس کس کو تکلیف ہوگی، اور ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ چین نے جو پیشکش کی ہے پاکستان کو یا چین جو تعاون کر رہا ہے، کیا پاکستان کی حکومت اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر رہی ہے یا کہ اس سے بہتر طریقہ کوئی ہو سکتا تھا جو پاکستانی پالیسی سازوں نے اپنایا ہوا ہے۔ ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے چیف ایگزیکٹو جناب رؤوف حسن صاحب، جو کہ ماہر سمجھے جاتے ہیں بین الاقوامی امور کے اور اسٹریٹجک معاملات کے۔ بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب۔ یہ چین اس وقت قریب تو ہم پہلے سے تھے، لیکن اس وقت ظاہری بات ہے اتنے خطیر رقم وہ پاکستان میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ صرف ہم اس کو ایک دوست کی دوسرے دوست پہ مہربانی کہہ سکتے ہیں یا کہ چین کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں یا کچھ ایمبیشنز ہیں؟ ایک دوست کا دوسرے دوست کے لیے کچھ کرنا ایک نارمل سی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ چائنا ایک ہمارا لانگ ٹرم سسٹینیبل اس کے ساتھ دوستی رہی ہے، وہ ایک فیکٹر اپنی جگہ مقدم ہے، لیکن چائنا ایک گروئنگ اکانومی ہے اور چائنا نے پچھلے 15 20 25 سالوں میں جس طریقے سے اور جس تیزی سے ترقی کی ہے اس کی ایک بہت بڑی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ ریکوائرمنٹ ہے نیو مارکیٹس اور ایکسپینڈنگ دی اویلیبلٹی آف مارکیٹس ٹو دیم۔ اور چائنا کی یہی نیڈ جو ہے، اس نے چائنا کے اندر ایک اسٹریٹجک شفٹ جو ہے ان دا لاسٹ 5 years to 10 years وہ ایک سامنے آئی ہے ہم سب کے، اس کو ہم دیکھ پا رہے ہیں، اور ریجن میں بھی جو اس کا ایک زیادہ پرو ایکٹیو رول ہے، خاص کر افغانستان کی معرفت سے، جو میرا خیال آپ بھی کافی دفعہ اس کے اوپر اظہار خیال کر چکے ہوئے ہیں، وہ کلیئرلی سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی اپنی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی ایک رول جو ہے وہ پاکستان کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے، اور دوستی کے ناطے وہ رول جو ہے وہ چائنا اس کو اتنی امپورٹنس دینے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ ولنگ ہے، چاہتا ہے کہ پاکستان اس میں ایک رول پلے کرے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں جو پاکستان کی معرفت سے جو اسٹریٹجک شفٹ ایک آئی ہے چائنا کی پالیسیز میں، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے جتنے بھی انویسٹرز تھے، جتنی بھی حکومتیں تھیں، وہ یہ فیل کرتی تھی کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کی جائے، اور مور اور لیس چائنا کی بھی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اور جو ایک رسپانس تھا وہ یہی تھا۔ ایم او یوز تو سائن ہوتے رہے لیکن فرم کمٹمنٹس ان ٹرمز آف منی کمنگ ان وہ ابھی تک اتنی زیادہ نہیں آئی تھی۔ جو اسٹریٹجک شفٹ یہ آئی ہے کہ جی ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات ٹھیک ہوں گے اور اس سیکیور انوائرمنٹ میں ہم جا کے اپنا پیسہ لگائیں، اس کے بجائے چائنیز اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں بیکاز آف دیئر اون شفٹ ان دیئر اون جیو اسٹریٹجک نیڈس اینڈ دیئر اون اکنامک نیڈس، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں
اور اس کنٹریبیوشن سے اکنامک انویسٹمنٹ کریں اور اس اکنامک انویسٹمنٹ کی بدولت ہم ایک سیکیورٹی کی سچویشن کو کریٹ کریں. وہ کیسے کہ پاورٹی جو ہے وہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا عنصر ہے جو کہ ایکسٹریمزم کی طرف انسانی ذہن کو لے کے جاتا ہے. تو جب ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس اگر شروع ہو جاتا ہے تو وہ فیل کرتے ہیں اور بھی بہت سے جو اینالسٹ ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ اس سے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوگا اور شاید ٹیرر کو اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کی طرف بھی ایک امپورٹنٹ قدم جو ہے نا, ایک اہم قدم جو ہے نا وہ اٹھایا جائے. سو پاکستان کی نیڈ اور چائنا کی جو جیو اسٹریٹجک جو ایک ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور ان کی جو اکنامک نیڈز ہیں اور ان کی جو ایکسپینڈنگ ایک اکانومی ہے اس کی معرفت سے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس پرٹیکولر ٹائم مومنٹ ان ٹائم میں وہ کنورج کر رہی ہیں. اچھا رؤوف صاحب, اس میں قطع کلامی معاف, یہ جو اسٹریٹجک میدان میں چین حریف سمجھا جاتا ہے ہندوستان کا بھی اور امریکہ کا بھی, اور اقتصادی حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے بھی بہت سارے حریف ہیں. پھر اگر گوادر کے حساب سے ہم دیکھیں تو یقیناً گوادر کے اسٹیبلش کرنے سے اور اس میں چین کے آنے سے بندر عباس بھی متاثر ہوگا, دبئی پورٹ بھی متاثر ہوگا, عمان والا بھی متاثر ہوگا. تو یہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سائڈ سے کیا رد عمل سامنے آئے گا؟ دیکھیے نیگیٹو رد عمل تو آ سکتا ہے, اس میں آپ نے خود نشاندہی کر دی ہے ان کی, لیکن جو پازیٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوگی. دیکھیے ایک چیز میں ضرور کہوں گا, آپ ہی کے پوائنٹ کو آگے لے کے جاؤں گا کہ یہ انویسٹمنٹ تو آ جائے. لیٹس پٹ اٹ اس پہ جو پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا, ہم وہاں سے اگر آگے بڑھیں تو میرا خیال ایک زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایڈریس کر سکیں گے. جو آ جائے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جو اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, یعنی کہ انویسٹمنٹ کے باوجود بھی ایک سیکیورٹی کی سچویشن کریٹ نہیں ہوتی ہے, تو اور اس کے علاوہ 3 اور فیکٹرز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. ایک تو ہے ہماری انٹرنل سیکیورٹی, دوسرا ہے پیس ان افغانستان, اس کے اوپر بھی اتنا ہی ڈیپینڈنٹ ہے اس سارے پروسیس کا آگے چلنا جتنا کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا ہے. اور ایک تیسرا بھی بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ ہے کہ ریجن کے اندر ایک پیس کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو. سو یہ 3 وہ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر سسٹینیبلٹی جو ہے اس ساری انویسٹمنٹ کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب آ جاتا ہے ان کی طرف کہ گوادر سے کو لوگ تھریٹنڈ فیل کریں یا اکنامک بیلٹ سے لوگ تھریٹنڈ فیل کریں, انڈیا کا نام اس میں لیا جاتا ہے, گلف کے لوگوں کا آپ نے گلف کے کنٹریز کا لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس کے پازیٹیو جو محرکات ہیں وہ بہت اتنے زیادہ ہوں گے, اگر آپ اس کو ذرا زیادہ ڈیپلی آپ اسٹڈی کریں تو اتنے زیادہ ہوں گے کہ میرا خیال ہے یہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ شاید ایڈریس ہو جائے. اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ خاص کر افغانستان میں جو چین کا رول ہے اس کو امریکہ بھی نیگیٹیولی نہیں پرسیو کر رہا. اس کو امریکہ نے انفیکٹ انکریج کیا ہے چائنا کو کہ وہ جا کے افغانستان میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں, اور اس میں پاکستان نے بھی ایز یو مسٹ بی اویئر ایک رول پلے کیا ہے. طالبان کے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کا آغاز کروایا ہے اور یہی کوشش آپ افغانستان میں کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو ریجن ہے یہ انٹرٹوائنڈ ہے. اب جو چائنا کی نیڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم انٹرنلی اپنے آپ کو, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا نا, کہ کیا ہم اس کو پراپرلی ریسیو کر رہے ہیں یا ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر رہے ہیں. یہ سوال بہت نہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چین اپنی ترجیحات اور اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کے مطابق پاکستان کو مختلف مدات میں تعاون آفر کر رہا ہے. اس وقت ہماری حکومت اس تعاون کو جس طریقے سے یوٹیلائز کر رہی ہے یہ صحیح طریقہ ہے؟ اگر آپ اس کو اس طریقے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک اس کو جو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اس ساری انویسٹمنٹ کو, تو میرے خیال سے میری اپنی ذاتی پرسیپشن کے مطابق وہ انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے. اور پاکستان کے بہت سارے کرائسس میں سے ایک کرائسس یہ بھی رہا ہوا ہے کہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسی میکنگ ہے یا پالیسیز ہے وہ نہیں رہا, کہ ہر جو حکومت آتی ہے وہ یہاں اپنے طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے. پولیٹیسائز حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے یا کہ مخالفین کی طرف سے ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی حکومت اس سے بہت زیادہ بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ تھوڑے سے اس میں کو پاسٹ میں بھی جا کے, مثلا آج سے اگر 6-7 سال پہلے آپ پاسٹ میں جاتے ہیں تو ٹرکی کے ساتھ ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا جا رہا تھا جیسے کہ ٹرکی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو اگر آپ حقائق کو دیکھیں کہ نہ صرف کہ وہ ساری انویسٹمنٹ جو کہ ہم چاہ رہے تھے لانا یا ہم کہہ رہے تھے کہ آئے گی وہ نہیں آئی, بلکہ صرف پچھلے سال میں $3.5 بلین کی جو انویسٹمنٹ ٹرکی کی طرف سے ہوئی تھی وہ وڈرا ہو گئی ہے. آج ہم چائنا کے اوپر بینک کر رہے ہیں اسی طریقے سے کہ جی پہلے 20 بلین کی بات تھی, پھر 27 کی آئی, پھر 35 کی آئی, اب 45 بلین کی آ رہی ہے. اس میں سے کانکریٹائز جو ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے 20 بلین کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کو اسی کانٹیکس میں لیں گے, بیکاز پرسیپشن اور ریالٹی کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے, یہ بھی کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے یہاں.
دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن بھی کانسٹنٹ نہیں ہے، چائنا کی گروتھ اکنامک گروتھ جو ہے وہ بھی کانسٹنٹ نہیں ہے، وہ ویری کر سکتی ہے. سو آج چائنا اگر فیل کرتا ہے کہ جی 45 بلین ڈالرز جو ہے وہ ایک اپروپریٹ اماؤنٹ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا، تو کل اگر خدا نخواستہ ان کی اپنی اکنامک گروتھ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے تو شاید وہ فیل کریں کہ 45 بلین وہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے. سو پاکستان کو ان فورن ایڈس کے اوور اینڈ ابو دیٹ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرنلی اپنی ساری پالیسی میکنگ جو ہے اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے اور اس طریقے سے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ جو ہماری گروتھ ہے وہ اندر سے نکلے. انویسٹمنٹ ضرورت ہے، نیڈ ہے، میں فیل کرتا ہوں کہ اس کو آنی چاہیے، لیکن جو انٹرنل ہمارے جو ڈائنامکس ہیں وہ نیگیٹو ہیں، اور وہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں لے لیجئے، وہ پالیٹکس کے کانٹیکس میں لے لیجئے، وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے کانٹیکس میں لے لیجئے، وہ سول ملٹری کے کانٹیکس میں لے لیجئے، وہ ڈائنامکس سب نیگیٹو ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی امپیکٹ ضرور کرتے ہیں، جو لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں ان کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں اور وہ نیگیٹولی پرسیو کرتے ہیں. عالمی سیاست میں امریکہ کے مقام، پاکستان کا پچھلے 50-60 سالوں میں کئی حوالوں سے امریکہ پہ انحصار، ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا چین ہمارے لیے اب امریکہ کا متبادل بن سکتا ہے؟ دیکھیے شاید ہم یہ فیل کرتے ہوں کہ جی اب امریکہ چونکہ ہمارے اتنا قریب نہیں رہا اور ہم چین کو ایک متبادل کے طور کے اوپر دیکھیں، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. یہ میری جو بیسک جو میں عرض کر رہا تھا انٹرنل ڈائنامکس کی، جو اس میں پالیسی میکنگ میں جو فقدان ہے ہمارا ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کا، اس کی وجہ سے میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اس انویسٹمنٹ کو اسی کانٹیکس میں دیکھا جیسے کہ آپ کے مطابق ہم امریکہ کی انویسٹمنٹ کو دیکھتے رہے ہیں، تو یہ بھی اتنا ہی بڑا، شاید اس سے بھی بڑا ڈیزاسٹر ہو. بیکاز دیکھیں یہ جو کوانٹم آف ایڈ ہے نا، یہ کوانٹم آف سپورٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک، اگر آپ اس 45 بلین میں کو آدھا بھی کر دینا تو پھر بھی 22.5 بلین رہتا ہے، وچ از مطلب ہیوج اماؤنٹ. اور اس میں جو کام شروع ہوگا اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، انفنشڈ رہ جاتا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اپنے انٹرنل ایسے ہمارے پاس ہیں ہمارے فائنینشیل ہمارے پاس اویلیبلٹی، ریسورسز کی اویلیبلٹی ہے کہ ہم ان کو سسٹین کر پائیں گے؟ تو یہ جو ٹوٹل ڈپینڈنس ہے کسی بھی ملک کے اوپر، امریکہ ہو، چائنا ہو یا کل کوئی اور ہو، وہ میں فیل کرتا ہوں کہ ہماری پالیسی کا ایک انہیرنٹ فلا رہا ہے اور وہ ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کو چینج کرنا چاہیے. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، ایک ہم نے رؤوف حسن صاحب نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کو اس معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. ایک سوال ہر ذہن میں یہ ہے کہ خود چینیوں کی یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور ہے، اس حوالے سے ان کے خواہشات کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں اور ان کے ذہنوں میں کیا خدشات ہیں. اگلے سیگمنٹ میں اس حوالے سے مختصر سی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ممتاز صحافی اور دی نیوز سے وابستہ جناب خالد مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یہ کل نیوز میں آپ کی سٹوری چھپی تھی، کوریڈور سکسیس ڈیپینڈز آن پاک افغان پیسفل ٹائز چائنا. ابھی تک تو کچھ زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں. یہ میں جاننا چاہوں گا کہ خود چائنا کی اس حوالے سے خواہش کیا ہے کہ افغانستان میں کیا ہو، سنٹرل ایشیا تک ایکسس کے لیے کیا ہو، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ روٹ چائنا کے لیے زیادہ کون سا وہ مناسب سمجھتے ہیں یا ان کے نزدیک فیوریبل ہے؟ میں چائنا پاکستان اکنامی جو کاریڈور ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں وہ بنا رہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں آپ. ٹھیک، یہ صرف پاکستان اس سے بینیفٹ ڈیفینیٹلی کرے گا، پاکستان بہت زیادہ بینیفٹ کرے گا. پاکستان کا جو اکنامک آؤٹ لک ہے انٹائرلی چینج ہو جائے گا. لیکن چائنا جو اس سے گین کرنا چاہ رہا ہے وہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. چائنا جو ہے اپنی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے یہاں پہ وہ بڑھانا چاہ رہا ہے. اچھا، یہ جو روٹ ہے جو گوادر اور اس کو کنیکٹ کرے گا کاشغر کو، جی اس حوالے سے ان کی کیا خواہش ہے کہ روٹ کون سا ہو یا کون کون سے روٹس ہوں؟ زیادہ روٹ ہوں، ایک روٹ ہو تو کون سے ہوں؟ کچھ تو تھنک ٹینکس ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو کہ ایک مشاہد سین صاحب کا تھنک ٹینک ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس طریقے سے اور بھی پاکستان میں کچھ تھنک ٹینکس ہیں، ان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ. لیکن بیسیکلی تو پاکستان نے روٹس بتانے ہیں جی ان کو، گوادر کے لیے کون سے جانے ہیں. لیکن ان کی جو ہے
وہ میں نے آپ کو کہا ہے نا جی کہ وہ اسٹریٹجک ان کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں گوادر کو نہ صرف انہوں نے بلڈ کرنا ہے، وہاں پہ انہوں نے آئل سٹی بنانی ہے، وہاں سے ایک اب گوادر سے ہی ایک LNG کی پائپ لائن بھی بچھا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں آنا چاہ رہی ہے، نواب شاہ میں وہ کنیکٹ کریں گے، جو پھر جا کے وہ 70 کلومیٹر دوبارہ پیچھے بیک ورڈ ٹو دی ایرانین بارڈر چلی جائے گی، اور وہاں سے وہ پائپ لائن جو ہے وہ بھی چائنیز بنا رہے ہیں۔ تو روٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں، یہاں پہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، مختلف جو ہمارے پارٹس ہیں آف دی کنٹری، جہاں جہاں ان کی اسٹرینتھ ہے، وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو آپ نے اوریجنل جو روٹس ہیں اس میں آپ چینجز لا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا پارٹ بنائیں تاکہ ہمارے جو ایریاز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوں اور ایٹ پار ود دی ڈیولپڈ جو پارٹس ہیں آف دی کنٹری اس کے ساتھ ہو جائیں۔ تو یہ ان کو بڑی تیزی کے ساتھ یہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا۔ نہیں، چائنیز کی اپنی خواہش کیا نظر آتی ہے روٹس کے حساب سے؟ ظاہری بات ہے وہ تو ہر کوئی چاہے گا کہ میرے گھر سے گزرے۔ چائنا کہتا ہے کہ مجھے جی فوراً میں نے کنیکٹ کرنا ہے گوادر کو۔ اچھا، کوئی بھی روٹ دیں لیکن ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے، جلدی کریں ڈیسیژن۔ اور یہ بھی ان کی خواہش یا ڈیمانڈ جو آپ کی سٹوری میں ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو روٹس ہیں وہ اور بھی بڑھا دیے جائیں۔ انہوں نے بالکل کہا ہے، انہوں نے کہا 6 لین جو لین سے آپ آرٹری بنا رہے ہیں اس کو 8 لینز کریں اور اس کو افغانستان کے روٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں، کیونکہ اور اسی پہ ہمارے غلام دستگیر صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے وہاں پہ کام بھی کیا ہے، اور انہوں نے ہمارے جو 12 جو ٹریڈ روٹس ہیں مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو 5 روٹس تو بلوچستان میں اور 7 جو ہیں KPK میں، آلریڈی جو ہیں وہ 4 روٹ ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، ایک جو ہے ضرب عزم کی وجہ سے وہ آپریشنل نہیں ہے، میرن شاہ والا، بقایا تو سارے ہیں، لیکن وہ اسی تناظر میں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ٹریڈ کرے وہاں پہ، اور ٹریڈ کریں گے تو وہاں پہ خوشحالی آئے گی، اور خوشحالی آئے گی تو وہاں پہ ملیٹنسی کم ہوگی۔ تو یہ افغانستان کے کنٹیکسٹ میں اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ ایسٹرن روٹ پہ انڈیا کے ساتھ تو چین تجارت نہیں کرنا چاہے گا نا۔ بالکل بالکل۔ افغانستان اور سنٹرل ایشیا اور اس کے تناظر میں یا ایران کے تناظر میں تو پھر یہ ویسٹرن سوٹ چائنیز کو زیادہ روٹ جو ہے چائنیز کو زیادہ سوٹ نہیں کرتا۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ انہیں ویسٹرن جو ہے نا وہ روٹ جو ہے وہ ان کو زیادہ کرتا ہے، لیکن انہوں نے یہ جو لیکن ظاہر بات ہے جو پاکستانی حکومت کا ڈیسیجن ہوگا وہ ان کو ویٹ ملے گا۔ اور انہوں نے تو یہاں تک ورکنگ کی ہوئی ہے سلیم صاحب کہ کہاں سے روٹ ہم گزاریں گے اور کس شہر سے گزاریں گے اور کس شہر میں ہم کون سی انڈسٹری لگوائیں گے۔ ٹھیک، وہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے جو گیند ہے وہ پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی جلدی سے کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، کہ جو روٹس کے حوالے سے جو انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے اس انہیں بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ جب انہوں نے کام شروع کر دینا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ روٹ چینج کر لیں، نہ کریں، کیونکہ انہوں نے سروے کرنا ہے، فیزیبلٹی بنانی ہے، اور پھر جا کے ایک روٹ جب اس پہ ڈیسیژن ہو جائے گا تو پھر اس پہ کنسٹرکشن جو ورک ہوگا وہ شروع ہوگا۔ بہت شکریہ خالد مصطفیٰ صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور چین کی دوستی حقیقی معنوں میں ہمالیہ سے بلند ہو، حقیقی معنوں میں سمندر سے گہری ہو، حقیقی معنوں میں چینی سے زیادہ میٹھی ہو، اور یہ دوستی پاکستان، چین، افغانستان، ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی کا باعث بنے۔ اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، فیس بک کے ذریعے بھی، ٹویٹر کے ذریعے بھی اور ای میل کے ذریعے بھی، سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔